वेरी गुड मॉर्निंग मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ आपका मेज़बान बिलाल खान। और आज भी बहुत सारी अच्छी अच्छी खबरें हैं, लेकिन अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी हैं। आज बेसिकली इस मॉर्निंग शो के आगाज़ के अंदर मैं बता देता हूँ कि आज दो टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। सेकेंड हाफ के अंदर आईटी से रिलेटेड जिन नौजवानों को इस वक्त शौक़ है, तो आईटी एक्सपर्ट भी हमारे साथ होंगे। और दूसरी तरफ एआई का इस वक्त दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो एआई के बगैर हम समझते हैं कि इस वक्त दुनिया कहीं ना कहीं मफलूज हो सकती है। तो एआई हर जगह पर, हर फील्ड के अंदर इन्हें, तो एआई के एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे भी जानेंगे कितनी जॉब्स जो है वो यहाँ पर आ रही हैं, कितनी जॉब्स डिमांड हैं, और साथ साथ एआई करने के फ़वाइद क्या हो सकते हैं, और आईटी के शोबे के अंदर किस तरह से आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। बहरहाल आगाज़ तो करते हैं हम अच्छी अच्छी बातों से, और अच्छी बात आपको पता है कि कौन बताता है? अफशीन। चलें ठीक है, आज की अच्छी बात इसी से रिलेटेड है कि ज़ाहिर है जब हम एआई या आईटी एक्सपर्ट होंगे तो वो जो तालीम और वो जो हुनर होगा वही हमारा जेवर है जो इंसान को अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके जाता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ पर इल्म और महारत ही सबसे कीमती सरमाया है। यानी कि अगर जो बेसिक नॉलेज और आजकल जिस दौर के साथ हम जी रहे हैं उसमें अगर जो भी इनोवेटिव एजुकेशन हमें है वही हमारे लिए उसमें महारत हासिल करना यही सबसे हमारा कीमती सरमाया होगा। जैसे एआई है, अब ज़्यादातर इसी का दौर है, तो इसी के अंदर जितने ज़्यादा आप एक्सपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं आप कोशिश कीजिए। जितने भी नए उलूम हैं उनको हासिल कीजिए। दुनिया में हर तब्दीली, हर तरक्की और हर इनकलाब की बुनियाद तालीम और हुनर पर रखी गई है। ये बात आपने बहुत अच्छी कही है, जो तालीम है जेवर है। कल बेगम मुझसे जेवर मांग रही थी, मैंने 2 किताबें उसको दे दी और मैंने कहा यही तुम्हारा जेवर है। बहरहाल जोक्स अपार्ट, बहुत अच्छी बात की है आपने। जहालत जो है ना वो एक ऐसा अंधेरा है जो इंसान को न सिर्फ पीछे रखता है बल्कि उसकी सोच, उसकी खुदी यानी कि उसकी अना जो है और उसके मुस्तकबिल को भी महदूद कर देता है। मगर जैसे ही तालीम की शमع जलती है ना, मतलब यू जस्ट लाइटन अप। जैसे ही इंसान किसी हुनर को सीखता है, कोई भी काम करना सीख लेता है ना, हाउ यू फील इनसाइड ये आपको पता है, तो वो न सिर्फ अपने लिए नई राहें तलाश करता है बल्कि दूसरों के लिए भी रोशनी की मिसाल बन जाता है। ये वो ताकत होती है जो किसी गरीब को कामयाब बिजनेसमैन, किसी खामोश बच्चे को पुरएतमाद लीडर और किसी आम नौजवान को दुनिया का बेहतरीन माहिर बना देती है। और कौमें जो हैं वो तोपों, टैंकों या झंडों से नहीं, जैसे कि हमारे आईएसपीआर ने भी इस वक्त यही पैगाम दिया भारत को कि कौमें जो हैं वो इस तरह से लड़ झगड़ कर नहीं, और तोपों, टैंकों और झंडों से नहीं, और ऐसे सियासी नारों से नहीं, बल्कि तालीम और महारत से बनती हैं। और आज का जो नौजवान है अगर ये समझ ले कि डिग्री के साथ हुनर की भी अपनी काबिलियत है, तो वो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदल सकता है बल्कि अपनी कौम का मुस्तकबिल भी संवार सकता है। बहुत अच्छी आपने ये बात की है, और इसको अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें ना, तो ये जो इसके अंदर हमने एक बात की है आपको कि जब इंसान हुनर सीखता है ना सिर्फ वो अपने लिए राहें बनाता है बल्कि दूसरों के लिए भी। देखिए, आप कोई ना कोई हुनर सीखेंगे, वो किसी न किसी शख्स से कनेक्टेड होगा। उसको जब आप अपने हुनर को प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको कहीं ना कहीं मुलाजमत करनी पड़ेगी, तो आप उसको फ़ायदा देंगे, या फिर आप किसी को मुलाजमत पर रखेंगे तो आप उसको भी फ़ायदा देंगे। इट्स अ टू डायरेक्शन जो है ना, वो वे है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई हुनर सीखे। हम अपने बच्चों को तालीम तो दिलाते हैं, तालीम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन तालीम के साथ साथ मैं कहता हूँ कोई ना कोई एक हुनर भी इंसान को आना चाहिए। बिल्कुल, जो हुनर है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म फ़ायदा ज़रूर रखता है। आप ये देखिएगा, तालीम महज डिग्री की हद तक है, ठीक है, आपको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तालीम, वो ज़रूर आप हासिल करें और उसके लिए आप पहले मेहनत करते हैं, फिर आप वो डिग्री हासिल करते हैं। लेकिन जब आप डिग्री हासिल कर लें उसके बाद आपको कुछ ना कुछ हुनर की तलाश में रहना चाहिए, क्योंकि सबसे बेहतरीन काम वो है जो आप हाथ से जो आपके जो हुनर है उसमें आप काबिल हो सकें और उसमें फिर आप कोई ना कोई अपनी मुलाजमत हों। बिल्कुल, कुछ टॉप स्टोरीज के ऊपर भी नज़र डालते हैं। टॉप स्टोरीज आज बड़ी ही ज़्यादा टॉप स्टोरीज हमारे पास स्टोरीज मौजूद हैं जो हमने सर फहरिस्त चुन कर रखी है हमारी टीम ने। सबसे पहले बात करेंगे बेंजामिन नेतन्याहू की। इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया है। कहा है कि मशरिक़ वस्ता में अमन मुमकिन है। अच्छा, उन्होंने कह तो दिया है अब मुमकिन है। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मुलाकात भी की है, और नेतन्याहू ने कहा है कि सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर करते हैं कि उन्होंने अज़ीम मौक़े फराहम किए हैं, इनमें इब्राहिम मुआहिदा भी है। अच्छा, इब्राहिम मुआहिदे को उन्होंने कहा है कि ये अज़ीम मुआहिदा है, और ज़ाहिर है ये इसी मुआहिदे के तहत आगे बढ़ रहे हैं
اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک کے بعد دوسرے ملک اور خطے میں امن قائم کر رہے ہیں، یعنی کہ ایک کے بعد دوسرے خطے میں وہ اپنی جارحانہ عزائم رکھتے ہیں اور اپنے ایکسپینشن پالیسی کے تحت وہاں پر وہ رجیم چینج کر کے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم امن قائم کر رہے ہیں، جبکہ وہ کس طرح امن قائم کر رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھ لیا، جس طرح غزہ میں وہ امن قائم کر رہے ہیں جنگیں کر کے اور لوگوں کو شہید کر کے، وہ بس اپنی وہ زمین ہی پھیلا رہے ہیں، اپنا خطہ پھیلا رہے ہیں، اپنے ایکسپینشن اپنی طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ امن قائم کریں. جیسے قرآن کے بھی کیا آیت ہے نا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ امن قائم کرنے والے ہیں جبکہ وہی اصل میں فساد کرنے والے ہوتے ہیں. تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی، ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے، ہم نے ایران کے ساتھ مذاکرات کا شیڈیول بھی بنایا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، دنیا میں جنگیں رکوانے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہا ہوں، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی شہریوں کی دوسرے ممالک منتقلی کے سوال پر کہا کہ اسرائیل کے پڑوسی ممالک سے بہت اچھا تعاون ملا ہے، ایران کے ساتھ مذاکرات کا اسکیجول بھی بنا لیا ہے، امید ہے اسرائیل ایران جنگ ختم ہو گئی اور ایران پر ایک اور حملہ جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے. مطلب یہ تھریٹ بھی کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بھئی میں ہی دنیا بھر کے اندر تمام جنگوں کو ختم کراؤں گا جو 2025 میں شروع بھی آپ ہی کرا رہے ہیں اور انفارچونیٹلی ختم بھی آپ کرا رہے ہیں. بہرحال اسرائیل نے غزہ کے زیر قبضہ علاقہ خالی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹلز کا کہنا ہے کہ غزہ کے زیر قبضہ 75% حصے میں زیادہ تر خالی کر دی جائیں گے بلکہ، جبکہ غزہ کے دیگر 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنا غیر ضروری ہوگا. اچھا، مطلب وہ 75% حصہ وائپ آؤٹ کر چکے ہیں، ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے، جبکہ 25% علاقہ جہاں پر ابھی کچھ جانیں باقی ہیں، کچھ عمارتیں شاید باقی ہیں جہاں پر ان کے بم نے ستیہ ناش نہیں کیا ہے وہاں پر عوام کا، تو میرے خیال میں وہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر غیر ضروری ہوگا. مطلب یہ کہ وہ اپنا ایک طرح سے وہ حاصل کر چکے ہیں جو ان کے عزائم ہیں، اور غزہ کے بقیہ 25% علاقے میں جنگ جاری رکھنے سے یرغمالیوں کو غیر ضروری خطرہ درپیش ہوگا. تو اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا ہے کہ امید ہے کہ غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی اسرائیل کارٹلز نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ بندی کے نتیجے میں حماس 10 زندہ یرغمالیوں کو واپس کرے گی، جبکہ ہلاک یرغمالیوں میں سے نصف کی لاشیں بھی واپس دے دی جائیں گی. یہ ایک پراپر ایک معاہدہ ہو چکا ہے. لیٹس سی کہ اس کے اوپر کتنا عمل کیا جاتا ہے، اور سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ خلاف ورزی ہمیشہ یہی کرتے ہیں اسرائیلی. جنگ بندی کی بات ہو تب بھی خلاف ورزی کرتے ہیں، کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی ریزولوشن پاس ہو جائے، اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ خلاف ورزی ہمیشہ ادھر سے کی جاتی ہے. حماس کی طرف سے اب تک کوئی ایسی خلاف ورزی ہوئی نہیں ہے بیسیکلی. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بھارت آپریشن سندور میں فوجی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا. کسی بھی بھارتی مہم جوئی کا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے منہ توڑ اور سوچ سے بڑھ کر جواب دیا جائے گا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کا دورہ کیا اور نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کرنے والے مسلح افواج کے فارغ التحصیل افسران سے خطاب میں کہا کہ پاکستان کی کامیابی میں بیرونی حمایت جیسے الزامات غیر ذمہ دارانہ اور حقائق کے منافی ہیں. آگے کچھ خبروں کو اور شامل کر لیتے ہیں اور پہلے اسی کو بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے نا دو طرفہ فوجی تصادم میں دیگر ممالک کو بھی جو ہے وہ شامل بھارت کی ناقص سیاسی کوشش ہے. ایسے بیانات پاکستان کی کامیابی کو تسلیم کرنے میں روایتی ہچکچاہٹ کی عکاسی بھی کرتے ہیں، جبکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس پیدا ہونے والی کشیدگی کی اصل ذمہ دار اس بھارت بصیرت سے محروم معذور جارے پر عائد ہوگی جو ایک خود مختار ایٹمی ریاست کے خلاف اشتعال انگیزی سے پیدا ہونے والے ممکنہ تباہ کن نتائج کا ادراک کرنے میں ناکام رہا ہے. بالکل، جنرل عاصم منیر نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ جنگیں میڈیا کی بیان بازی، درآمد شدہ فینسی جنگی ساز و سامان یا سیاسی نعرے بازی سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ جو جنگیں ہیں وہ جو ہے آپ کے یقین محکم سے جیتی جاتی ہیں، اور جنگیں جو ہیں وہ آپ کی بیان بازی سے نہیں بلکہ یہ آپ کا جو جذبہ ہے
اسی کے تحت بالکل. اور ٹیم سے تھوڑی سی گزارش ہے کہ ہم جو اتنی ساری خبریں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ خبریں جو آ رہی ہوتی ہیں پرومپٹر پہ تو اس کو بھی ذرا سے دیکھ لیں کہ کیا ہوا ہے. لیکن بہرحال ہم ذرا بات کر رہے تھے کہ جنگی ساز و سامان کے حوالے سے نا, اور یہ جنگی ساز و سامان ہو یا سیاسی نعرے بازی اس سے تو خیر جنگ نہیں جیتی جاتی. جوکس اپارٹ, سارے میمز ایک طرف رکھ دیں, ساری انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ایک طرف رکھ دیں, لیکن اگر پاکستان کی اور انڈیا کی جنگ کی بات کریں تو آپ یہ دیکھیں وہ جو جذبہ تھا نا F-16 اڑانے کا جذبہ, وہ رافیل کو اس طرح سے گرا رہا تھا جیسے بچے ہولیل سے نہیں گراتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہوا. کیونکہ دیکھیں وہی جنگیں جو ہم عزم اور یقین سے جیتتے ہیں, اور ہماری جو پیشہ ورانہ قابلیت ہے اور آپریشنل شفافیت ہے, کیونکہ ہم اپنے عزم میں ہم شہادت کا ہمیں شوق ہوتا ہے, ہم جو ہے اپنے ایمان کے تحت ہم اپنے دشمن کے ساتھ لڑتے ہیں, اور اداروں کی مضبوطی بھی ہماری ہوتی ہے اور قومی عزم اور حوصلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم یہ جنگیں جیتتے ہیں. جبکہ جو دشمن ہے وہ اپنے ناپاک ارادے کے تحت جنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور سیاسی نعرے بازی کرتا ہے اور فینسی جنگی ساز و سامان کی نمائش اور ایک سے بڑھ کر ایک بھڑکے مارنے میں لگا رہتا ہے. جبکہ ہمارے جو فوکس ہوتا ہے وہ صرف ہمارا فوکس دفاع پر مبنی ہوتا ہے, اپنے لیے کس طرح سے ہم کم سے کم جانی اور مالی نقصان برداشت کرتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنے عزم اور حوصلے کے ذریعے یہ جنگ جیتے ہیں. بالکل ایسے ہی آگے بڑھیں گے اور کچھ اور خبروں کو شامل کر لیتے ہیں. کچھ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. پاکستان کے جواب سے بھارت کو دن تارے جو ہے وہ دن میں نظر آ چکے ہیں. پاکستان کا جواب ہے اسے بھارت کو دن میں تارے نظر آ گئے ہیں, اور حکومت اور مسلح افواج نے بھارتی حملے کا دندان شکن جواب دیا ہے. وفاقی وزیر منصوبہ بندی نے احسن اقبال نے ناروال میں خطاب کیا ہے. بالکل خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے 2 مسلمان ممالک کو نشانہ بنتے دیکھا ہے. پہلا وار پاکستان پر کیا گیا. بھارت کی وہی جو ہے وہ نیت تھی جو اسرائیل کی نیت تھی ایران کے اوپر حملہ کرتے وقت تھی, جبکہ بھارت نے بھی پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو نقصان پہنچانے کے لیے حملہ کیا تھا. جبکہ احسن اقبال نے یہ بھی کہا کہ دشمن پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے خوفزدہ بھی ہیں, اور یہ ایٹمی صلاحیت ہمیں ناقابل تسخیر بناتی ہے اور بنائے گی انشاءاللہ. پاکستان کو دنیا کے صف اول کی معیشت بنائیں گے, ان کا یہ بھی کہنا ہے. بے شک ہماری جو افواج ہیں وہ تو بالکل اپنی ایٹمی صلاحیت کی وجہ سے ہمیں ناقابل تسخیر بناتی ہیں, لیکن جو دوسری بات ہے ان کی کہ پاکستان کو دنیا کے صف اول کی معیشت بنائیں گے, یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا. کیونکہ جس طرح سے ہمارے انٹرنل معاملات چل رہے ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں وہ جس طرح مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں, اور جس طرح سے یہاں پر عمارتوں کی ری میپنگ کی فوری ضرورت ہے, تو اس پر بھی حکومت کو غور کرنا چاہیے تاکہ پھر وہ کہیں جا کے اپنی معیشت کو صف اول پہ لا کر کھڑا کریں گے. بالکل آگے بڑھ جاتے ہیں اور کچھ وزیر اعظم شہباز شریف کے حوالے سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں, جن کی ہدایت پر پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایف بی آر کی جانب سے مصنوعی ذہانت پر مبنی کسٹمز کلیئرنس اور رسک مینجمنٹ سسٹم متعارف کرا دیا گیا ہے. جبکہ وزیر اعظم کی زیر صدارت ایف بی آر کی جاری اصلاحات کے حوالے سے جائزہ اجلاس بھی ہوا ہے, اور اجلاس کو مینوفیکچرنگ شعبے میں ٹیکس وصولی بڑھانے کے لیے ویڈیو انالیٹکس پر مبنی اقدامات سے آگاہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایف بی آر کی اصلاحات حکومت کی اولین ترجیح میں شامل ہے. ٹیکس نظام کو خودکار بنانے سے اس میں شفافیت اور اسے مزید مؤثر بنا رہے ہیں. جبکہ جدید ٹیکنالوجی پر مبنی نظام سے کاروبار میں آسانی اور ٹیکس دہندگان کے لیے سہولت بھی ہوگی. انسانی مداخلت کو کم کرنے کی وجہ سے نظام مؤثر اور وقت اور پیسے کی بچت بھی ہوگی. جبکہ وزیر اعظم نے نئے نظام کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت بھی کی اور نئے رسک مینجمنٹ نظام کی تشکیل کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے افسران اور اہلکاروں کو بھی سراہا ہے. بالکل ان کی طرف سے یہ بہت اچھا جیسچر ہے, اور انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعظم نے نئے نظام کو مربوط اور پائیدار بنانے کی ہدایت کی ہے, اور جو رسک مینجمنٹ نظام ہے اس کی تشکیل کے لیے کام کرنے والی ٹیم کے افسران اور افشین ایف بی آر کے اندر سب سے بڑا ایک ٹاسک یہ ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ ایف بی آر کا ایک سب سے بڑا کام ہے. ایف بی آر کے اندر ہی پھر دوسرے ادارے آ جاتے ہیں, جتنے بھی جو شارٹ ان کے جو ڈپارٹمنٹس یعنی کہ سب آرڈینیٹس کہہ لیں, تو وہاں سے یہ ساری چیزیں کنیکٹ ہوتی ہیں. لیکن ایف بی آر کے اندر یہ جو ایک سسٹم متعارف کرا دیا گیا ہے, بیسیکلی جدید ٹیکنالوجی یا پھر اے آئی کا استعمال, مصنوعی ذہانت, بیسیکلی اے آئی جو کہ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اے آئی, وہ آپ دیکھیں کہ ہر ادارے کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنا ضروری ہوتا چلا جا رہا ہے, جس سے وقت
پیسہ اور انسانی جو محنت لگتی تھی اس کو کہیں نہ کہیں کم کیا جا رہا ہے. اب آپ کا سوال یہ ہوگا کہ اے آئی کے اوپر جب بات کریں گے تو ہیومن جو جابز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. اے آئی کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی ہمیں انسان ہی چاہیے. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ اور خبروں کو بھی شامل کر لیتے ہیں. آج خبریں زیادہ ہیں, کچھ بات کر لیتے ہیں مریم نواز کے حوالے سے. تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اگست میں جاپان کا دورہ کرنے کا فیصلہ, اور 15 سے 22 اگست تک جاپان میں وہ قیام بھی کریں گی, جہاں ان کا شیڈیول مختلف کاروباری ملاقاتوں اور اعلیٰ سطحی اجلاسوں پر مشتمل ہوگا. بالکل, ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اس اہم دورے کا مقصد پنجاب میں سرمایہ کاری کے مواقع کو فروغ دینا ہے. دورے کے دوران مریم نواز جاپان کی معروف کاروباری شخصیات, کمپنیز کے نمائندگان اور سرمایہ کاری سے متعلق اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں کریں گی, جبکہ ملاقاتوں میں دو طرفہ تعاون, ٹیکنالوجی کی منتقلی, زراعت, صنعت, توانائی اور دیگر شعبوں میں شراکت داری کے امکانات پر بھی گفتگو کی جائے گی. مریم نواز صاحبہ مطلب اس کا کیریزمیٹک پرسنالٹی کافی زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہاں بالکل, ایز اے چیف منسٹر وہ نہ صرف اپنے صوبے کی نمائندگی بہت احسن طریقے سے انجام دے رہی ہیں, بلکہ اب وہ دوسرے ممالک جا کر دورے بھی کر رہی ہیں اور دو طرفہ باہمی تعلقات اور تجارت کے عمل کو بھی فروغ دے رہی ہیں اور معروف کاروباری شخصیات سے ملاقات. ایک چیز ہے, اگر آپ چاروں جگہ کے وزیر اعلیٰ اٹھائیں صوبوں کے, سرفراز بگٹی کو اٹھائیں, علی امین گنڈاپور کو اٹھائیں, مطلب اٹھانا کیا ہے, مطلب بات کریں اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو لیں اور مریم نواز کو لیں, تو ان چاروں کے اندر یہ ایک ہی خاتون ہے اور سب سے ایکٹیو خاتون ہے. نہ صرف پاکستان کے اندر خاتون یہ ایکٹیو ہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی یہ روابط بنا رہی ہیں تاکہ پنجاب کے اندر کوارڈینیشن, کوآپریشن اور کولیبوریشن ہو سکے کمپنیز کا, اور ساتھ ساتھ جو سرمایہ ہے, بیسیکلی بزنس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا. میاں نواز شریف صاحب کی بات کر لیں, میاں شہباز شریف صاحب کی بات کر لیں, یا پھر مریم نواز صاحب کی بات کر لیں, وہ بلڈ لائن جو چلی آ رہی ہے نا, تو بزنس مائنڈ سیٹ ہے, انڈسٹریز لگانا ہے, کمپنیز کو یہاں پر لے کر آنا ہے. اور ابھی بھی جو پاکستان کے اندر کمپنیز اس وقت آئی ہیں پچھلے 2 سالوں کے اندر, یہ نون لیگ مائنڈ سیٹ ہے جس کی وجہ سے یہ آنا شروع ہو گئی. بالکل, نون لیگ اگر یہ مائنڈ سیٹ ہے تو بہت اچھا ہے کہ یہ کاروباری مائنڈ سیٹ ہے, اور کمپنیز کے نمائندگان اور سرمایہ کاری سے متعلق اداروں کے سربراہان سے اگر ملاقاتیں کریں گے, اور ملاقات میں جو دو طرفہ ٹیکنالوجی کی منتقلی ہے اگر اس پر بات ہوتی ہے تو وہ ضرور ہمارے جو یوتھ ہے اس کو یہ فائدہ مند ہے, جبکہ زراعت, صنعت, توانائی اور دیگر شعبوں میں شراکت داری کے امکانات پر اگر گفتگو کی جائے گی تو ظاہر ہے جاپان ایک طاقتور ملک ہے, اور اگر اس کے ساتھ ہم کوئی شراکت داری کرتے ہیں تو وہ ہمارے ملک کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوگا. بالکل ایسے کچھ ٹریفک وارڈن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. لاہور میں ٹریفک وارڈن نے بلیک پیپرز کے استعمال پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے صاحبزادے جنید صفدر کا چالان کر دیا. اچھا, یہ جو بلیک پیپرز ہیں یہ ٹنٹڈ گلاسز کی بات کریں, کیونکہ یہ ایک بہت مطلب سب کے لیے ایک بہت سرپرائزنگ ایلیمنٹ ہوگا کہ کس طرح سے جنید صفدر مریم نواز کے صاحبزادے پر یہ چالان کیا ہے, لیکن انہوں نے یہ ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ یہ چالان کر جو ہے وہ باقی سب کو بھی اویئر کیا ہے کہ جب ہم جنید صفدر پر چالان کر سکتے ہیں تو باقی عوام پر بھی ہم چالان کر سکتے ہیں. جنید صفدر کوئی آسمان سے تو نہیں ہوتا ہے, ہی از اے پارٹ آف پاکستانی سٹیزن شپ, یعنی کہ پاکستانی سٹیزن ہے وہ. اچھی بات ہے کر دیا, یہ مطلب اتنی کوئی بڑی بریکنگ نیوز نہیں ہے, لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بریکنگ نیوز ہے جو اس وقت حکومتی بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ٹرینڈ سیٹر بننا چاہتے ہیں. سو بی اے ٹرینڈ سیٹر لائک مریم نواز. بالکل, یہ اچھی بات ان کی طرف سے ہمیں دیکھنے میں آئی. جوہر ٹاؤن میں کالے شیشوں کے باعث وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے صاحبزادے جنید صفدر کی گاڑی کا چالان ہو گیا, اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بیٹے جنید صفدر کا چالان کرنے والی ڈولفن پولیس ٹیم کو شاباش. شکر ہے یہ نہیں پڑھا آپ نے کہ پولیس ٹیم کو فارغ کر دیا یا سسپینڈ کر دیا. اٹس اے گڈ تھنگ. آئی جسٹ وانٹ ٹو اپریشیٹ مریم نواز صاحب کہ جنید صفدر کے ساتھ سیکیورٹی گارڈ کا چالان کرنے والی جو ہے وہ جو ڈولفن پولیس ہے اس ٹیم کے انچارج شاہ زیب, اہلکار پرویز, حیدر اور مجاہد کو بھی شاباشی دی گئی ہے. مریم نواز نے کہا کہ آپ نے قانون کی پاسداری کو یقینی بنایا, قانون کی بالادستی میں ہماری حکومت کی پہچان ہے, اور پورے پنجاب میں قانون کا یکساں نفاذ اور پاسداری دیکھنا چاہتی ہوں. یہ مریم نواز کی طرف سے اچھا جسچر آیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری حکومت کی جو یہ پہچان ہے وہ قانون کی بالادستی ہے, یعنی کہ انہوں نے لاء کو جو ہے وہ ابو آل لاء کو انہوں نے پریفر کیا ہے,
اور پورے پنجاب میں قانون کا یکساں نفاذ جو ہے اس کے اوپر انہوں نے زور دیا اور پاسداری دیکھنا وہ چاہتی ہیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے سے اس چیز کا آغاز کیا. ایک بات، مریم نواز صاحبہ کے آنے سے پہلے بھی جب شہباز شریف صاحب 10 سال حکومت کر کے گئے، چیف ایگزیکٹو پنجاب رہے، وہ سی ایم تھے، تو اس وقت بھی ہم سب سے زیادہ اگر ایکٹیو کسی کو دیکھتے تھے جس میں رشوت تک نہیں ہوا کرتی تھی جس ڈپارٹمنٹ میں، دیٹ واز ڈپارٹمنٹ آف ٹریفک پولیس. ٹریفک پولیس وارڈن چاہے وہ میل ہوں چاہے وہ فیمیل ہوں، ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے، خاص طور پہ اسپیسیفکلی بات کہہ رہا ہوں میں پورے پنجاب کی بھی اور پریسائز کر دوں تو لاہور کی بھی. لاہور کا جو ٹریفک سینس ہے نا اہلکاروں کا، دس از سم تھنگ بیونڈ آر ایکسپیکٹیشنز. اور پھر وہی بات نا بلال، جب آپ کی سڑکیں صاف ستھری ہوں گی آپ کو تو خود بخود ٹریفک کا نظام ایزی ہو جائے گا، ٹریفک پولیس وارڈنس کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جو وہاں پر روڈ پر ٹریفک میں موجود ہیں، کیونکہ وہاں پر ٹریفک جیم ہی نہیں ہوگا جب ان کے اتنا اسموتھ فلو ہوگا. کچھ عرصہ کراچی والے جب روڈز اتنی اچھی ہوں گی، کچھ عرصہ کراچی کے جو ٹریفک وارڈنز ہیں نا اور ٹریفک پولیس اہلکار ہیں، ان کو بھیج دیں، سب کو اٹھائیں، ایک ٹولے میں بند کریں پورٹلے میں اور پھینک دیں لاہور میں، اور لاہور والوں کو آئیں یہاں پہ ڈپلوائے کریں. تب اندازہ ہوگا، چینج تب دیکھیں گے کہ بھائی وہاں پر کیا چیلنجز ہیں اور یہاں پر کیا چیلنجز ہیں. وہاں پر تو آپ نے اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے، جب سڑکیں اتنی صاف ستھری اور چوڑی ہوں گی اور ٹریفک کیسے پھر وہاں پر نظام اس کا خراب ہوگا. جبکہ یہاں کی بات کی جائے تو یہاں پر تو سڑکوں کا حال سب کے سامنے. یہاں تو سڑکیں تو چھوڑے، آپ بارش کو انجوائے نہیں کر سکتے. کچھ بات کر لیتے ہیں بارشوں کے حوالے سے. بارش انجوائے کرنا ہے آپ نے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک بھر میں مونسون اسپیل جاری ہے. لاہور، ملتان، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، بھاولپور اور لیا میں بادل بھی برس پڑے. اور لاہور کے علاقے گلبرگ، کلمہ چوک اور مغل پورہ کے علاقوں میں بارش ہوئی ہے. فیروز پور روڈ، جوہر ٹاؤن اور علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقوں میں بادل جم کر برسے ہیں. نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے. جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کی بات کی جائے تو وہاں بھی موسلا دھار بارش ہوئی ہے اور گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے. تو بھائی بہت مبارک ہو اسلام آباد والوں، بھائی آپ اور لاہور والوں کے، آپ لوگوں کے یہاں گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا ہے. بارش جیسی نعمتیں آپ لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین، جس سے کراچی کے لوگ فی الوقت محروم ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں پر ایٹ لیسٹ ہیٹ ویو جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، تو اب موسم خوشگوار ہے. جبکہ ہری پور کی اگر بات کریں تو وہاں پر طوفانی بارش کے باعث مختلف مقامات پر لینڈ سلائڈنگ بھی ہوئی ہے. سو بی سیف wherever you are، کیونکہ پاکستان بھر میں لوگ اس وقت ناردرن ایریاز پہ بھی نکلے ہوئے ہوتے ہیں. ویسے تو نہیں نکلنا چاہیے مونسون کے، ہاں یہ موسم اٹس ناٹ دا رائٹ سیزن ٹو گو. بہرحال متعدد جو سڑکیں ہیں وہ آمد و رفت کے لیے بند کر دی گئی ہیں. جبکہ قلات میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش بھی ہوئی ہے. نشیبی علاقے ڈوب چکے ہیں، جبکہ ندی اور نالوں میں طغیانی کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے. وی ہیو سین سوات ریور انسیڈنٹ ایز ویل. سو بی سیف ایوری ون جو بھی یہ دریاؤں کے پاس ہیں. جبکہ این ڈی ایم اے نے 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. بہت اچھی یہ خبر تھی. دیکھو ہم لوگ جو ہے نا جب بھی ہیڈ لائن پڑھ رہے ہوتے ہیں موسم سے ریلیٹڈ، تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ این ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کیا ہے، سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کیا ہے، یہ کیا وہ کیا ہے. ہم یہ پڑھ کے گزر جاتے ہیں اور لوگ بھی سن کے گزر جاتے ہیں، جبکہ لوگوں کو بھی یہ سیریس لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ جب یہ موسم ایسا ہے، جب شدید بارشیں ہو سکتی ہیں اور سیلابی صورتحال ہو سکتی ہے، تو ہم ایسے جگہوں کا رخ نہ کریں. People do always criticize NDMA, PDMA، لیکن جب وہ کوئی اصلاحات جاری کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن آتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ stay away from this line. ایگزیکٹلی انہوں نے انتباہ دے دیا ہے. اب آپ کا کام ہے اس کو فالو کرنا. مطلب آپ بلائنڈلی نہیں نکل جائیں کہ بس ہم سفر پہ جا رہے ہیں. اس سفر پر جانے کے لیے بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں. پہلے آپ این ٹی ایم اے کے الرٹ سے واقف ہو جائیں کہ کیا صورتحال ہو سکتی ہے موسم کی. اس کے بعد ہی پھر آپ اپنا کوئی سفری، اور اس کے علاوہ بھی جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ ایسے پرخطر پہاڑی علاقوں پہ جا رہے ہیں تو اپنے پھر سیکیورٹی کا بھی بندوبست اسی طرح کریں اور تھوڑا سا دماغ بھی حاضر رکھیں. یہ سیلفیز وغیرہ کے چکر میں ایسی جگہوں پہ نہ جائیں جہاں آپ کا پیر پھسلنے کا، پتھر سے پھسلنے کا یا پھر سیلاب میں بہنے کا خطرہ ہو، کیونکہ یہ موسمی حالات کسی کو نہیں دیکھتے، اچانک آتے ہیں اور سب کچھ تباہ کر دیتے ہیں. ایک چیز یاد رکھیں، فرسٹ سیو یور سیلف دین سیلفی یور سیلف. تو آپ جب آپ نے اگر خود بالکل اپنی سیفٹی پہلے مد نظر رکھنی، مطلب اگر آپ نے اپنے سیلفی کرنی ہے، اپنی سیلفی لینی ہے، پہلے سیفٹی پریکاشنز آپ دیکھیے، کیونکہ آپ کی سیلفی پھر بعد میں لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور وہ جس طرح سے دیکھیں گے تو پھر وہ یقیناً آپ نہیں دیکھنے کے لیے رہیں گے، پھر صرف لوگ ہی دیکھ رہے ہیں. اور جیسے جیسے گرمی بڑھتی چلی جا رہی ہے دنیا بھر میں، آپ نے دیکھا کہ یورپین کنٹریز کے اندر ہیٹ ویو کس طرح سے آ رہی ہے اور آگ برس آ رہی تھی.
اسی طرح کراچی کے علاقے میں بھی جیسے جیسے گرمی بڑھتی ہے تو وہاں پر پھر گوداموں میں بھی آگ لگنا شروع ہوتی ہے. شیر شاہ میں پلاسٹک کے گودام میں لگی آگ پر تو قابو پا لیا گیا. کولنگ کا عمل جاری ہے, جبکہ ریسکیو حکام کے مطابق 5 فائر ٹینڈرز 2 واٹر باؤزرز نے آگ بجھانے کے عمل میں بھی حصہ لیا. اور ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. گودام میں پلاسٹک, ربر, استعمال شدہ آئل فلٹر اور دیگر سامان موجود تھا. تو یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر گودام میں اتنا سارا سامان رکھا ہوا ہے تو وہاں پر ایک تو کوئی شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے. اور یہ کس وجہ سے گودام میں آگ لگی تھی, تو بہرحال اس کی جو بھی وجوہات تھیں تو آئی گیس کہ اس طرح کی, کیونکہ یہ ظاہر ہے رات کے وقت ہی اگر شارٹ سرکٹ ہو رہا ہو تو اس وقت کوئی بھی ایسے وہاں پر افراد موجود نہیں تھے, تو الحمدللہ جو کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. لیکن ظاہر ہے آپ کا جو وہاں پر گودام میں جتنا بھی سامان ہے وہ آپ کا مال, اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے. لیکن وہی بات کہ پھر نقصان آپ ہی کا ہے, تو اس چیز کے لیے بھی آپ نے پہلے سے پریکاشن. ویل وی ور جسٹ ڈسکسنگ انٹرنیشنل نیوز, تو ایک اور انٹرنیشنل نیوز بھی ہم آپ سے شیئر کیے دیتے ہیں کہ شمالی غزہ میں رات گئے فلسطینی مزاحمت کاروں نے اسرائیلی فوج پر حملہ کیا. جبکہ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ کے شمالی علاقے بیت حنون میں فلسطینی مزاحمت کاروں کی ایک بڑی کارروائی میں 5 اسرائیلی فوجی ہلاک اور کم از کم 10 زخمی ہوئے, جبکہ ایک فوجی لاپتہ بھی ہے. رپورٹ کے مطابق فلسطینی مزاحمت کاروں نے ایک بختر بند گاڑی کو دھماکے سے نشانہ بنایا جس میں اسرائیلی فوجی سوار تھے. جب اسرائیلی ریسکیو فورس موقع پر پہنچی تو اسے بھی نشانہ بنایا گیا, اور حملے کے بعد اسرائیلی ہیلی کاپٹرز جائے وقوع پر پہنچے اور زخمیوں کو منتقل کرنے کے ساتھ ساتھ شدید فائرنگ بھی کی. تو مزاحمت کا سلسلہ جاری ہے. ظاہر ہے جب آپ بے بس اور نہتے لوگوں پر حملہ کریں گے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں سے اپنی حفاظت کا بندوبست کرتے ہوئے آپ کو اپنے آپ کو بچائیں گے, اپنے دفاع کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. تو بس بیٹر پیس شوڈ پریویل. اللہ کرے کہ دنیا میں امن قائم ہو اور کوئی اس طرح سے مزاحمت. بہرحال کرکٹ سے ریلیٹڈ بھی ایک بری خبر آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ افغانستان کے ایلیٹ پینل کے امپائر بسم اللہ جان شنواری انتقال کر گئے ہیں. افغانستان کرکٹ بورڈ کے مطابق بسم اللہ جان شنواری کی عمر 41 برس تھی. وہ کچھ عرصے سے بیمار بھی تھے. اچھا کتنا دیکھنے میں آ رہا ہے نا بلال کے اچھے خاصے اسپورٹس مین ہوتے ہوئے بھی اور اتنی کم عمری میں آج کل لوگ جا رہے ہیں. اور کیا میرے خیال میں غذائیت جو ہے اس میں اب ویسی مطلب ویسے سب ملاوٹ ہونے لگی ہے, یا کیا ایسا ہو گیا ہے ہمارے انوائرمنٹ میں کہ جس کی وجہ سے کافی جلدی لوگ اپنی مطلب عمر کا سفر طے کر رہے ہیں. جتنی زندگی لکھی تھی وہ انہوں نے زندگی گزار لی, لیکن سوال یہ کہ کوئی ایسی لاپرواہی اگر ہو رہی ہے so you have to take care of that. بالکل. بسم اللہ جان شنواری نے 34 ون ڈے اور 26 T20 انٹرنیشنل میچز میں امپائرنگ کے فرائض انجام دیے, اور بسم اللہ جان شنواری نے 31 فرسٹ کلاس, 51 لسٹ اے اور 96 ڈومیسٹک T20 میچز میں امپائرنگ کی. جبکہ افغانستان کرکٹ بورڈ نے بسم اللہ جان شنواری کے انتقال پر اظہار افسوس بھی کیا. اوبویسلی اتنا بڑا ان کا ایک سرمایہ جو ہے وہ اب جا چکے ان سے. بہرحال لیٹس سی, یہ تھی اب تک کی ٹاپ سٹوریز اور خبریں جس کو مجموعی طور پر کل ملا کے جو خبریں ہوتی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اور اب سے کچھ ہی دیر کے بعد ایک چھوٹے سے وقفے سے جب واپس آئیں گے سو آپ کو کہیں پہ بھی نہیں جانا ہے, کیونکہ آج ہم بات کریں گے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے. ٹیکنالوجی کتنی زیادہ ضروری ہے اور ٹیکنالوجی کو آپ کس طرح سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. زندگیوں کے اندر بہتر جابس کے مواقع آپ کو فراہم ہو رہے ہیں تو آپ کس طرح سے اویل کر سکتے ہیں, کس طرح سے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آج کل کہیں سے بھی بیٹھ کے کچھ بھی پڑھنا, کچھ بھی نالج حاصل کرنا یا کسی بھی چیز کا ہنر یا علم حاصل کرنا جسٹ ایک فنگر ٹپ کے اوپر ہے. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وی گونا ٹاک اباؤٹ اٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اور پھر اس کے بعد کچھ 2 گیسٹ بھی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں 2 گیسٹ بھی موجود ہیں اور وہ دونوں آئی ٹی ایکسپرٹ ہیں. ان دونوں سے ہم اے آئی سے ریلیٹڈ بھی اس کے کیا چیلنجز ہیں, کیا اس کے میجرمنٹس ہیں, ان سب پر بھی بات کریں گے. وہ دونوں گیسٹ ہمارے ساتھ بہت ماہر ہیں اپنے اپنے پروفیشن میں, تو ان سے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ اے آئی میں جابس حاصل کر سکتے ہیں, کس طرح آپ اے آئی کو لرن کر سکتے ہیں گھر بیٹھے ہی, اور آپ آئی ٹی ایکسپرٹ بن سکتے ہیں. Stay with us.